MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। 40 दिन गुजारा मक्का और मदीना में, कभी आपने चप्पल नहीं पहना। आपके साथ सफर करने वाले कहते हैं कि हमने बहुत लोगों को देखा है तवाफ करते हुए, इस दीवाने की तरह किसी को नहीं देखा हमने। किस दीवानगी के साथ वो उम्रा क्या करते थे, तवाफ क्या करते थे। बहरहाल हजरत शेखुल हिंद ने कहा सुन्नत छूट जाएगी। सुन्नत क्या? ख़त्म कुरान। मैं भी हाफिज नहीं, हुसैन अहमद तुम भी हाफिज नहीं, तरावी में ख़त्म कुरान कैसे होगा? हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हज़रत फ़िक्र मत कीजिए, कुरान सुना जाएगा, इस सुन्नत पर अमल होगा। कहा कैसे? कि हज़रत मैं आज से तहिया करता हूँ कि हर दिन एक पारा याद करूँगा और एक पारा तरावी में पढ़ाऊँगा। आपने शुरू किया और ख़त्म कुरान कर दिया, हाफिज़ भी हो गए 1 महीने में, और ख़त्म कुरान की सुन्नत भी अदा हो गई। उस उम्र में इंसान हाफिज़ कुरान बन सकता है। हमें तो फिक्र ही नहीं अपने कुरान की इस्लाह की भी। हमारी ज़रा सी उम्र क्या हो गई, हमें शर्म आती है किसी मौलवी के सामने बैठकर कुरान की तस्हीह करते हुए। हमें तो शर्म आती है कुरान सही करने में। हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं गलत कुरान पढ़ते हुए, हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं गलत नमाज पढ़ते हुए। कभी फिक्र हुई कैसे लोग थे कि कुरान की याद का जज्बा पैदा हुआ, 1 महीने में हाफिज हो गए। इसी सुन्नत को जिंदा किया हजरत वाला ने भी, इसी सुन्नत को जिंदा किया। आप जब पढ़ने के लिए जलालाबाद गए तो बहुत कमज़ोर थे, गुर्बत का ये आलम था कि खाने को चीज़ें मैसर नहीं थीं। आपने तालीम छोड़ दी, 1 साल के लिए बिस्किट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं है। लेकिन फिर दिल में तहैया पैदा हुआ, आपने सफ़र किया, और आप जब 10 पारा तक हिफ्ज़ किए, आपको खून की उल्टी आने लगी कमज़ोरी की वजह से। हिफ्ज़ की पढ़ाई में ज़रा ताकत की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। खून की उल्टी आने लगी, आपकी तालीम रोक दी गई, आपके उस्ताद ने रोक दिया, तुम नहीं पढ़ सकते, जाओ तुम मौलवी की तालीम पढ़ो। अब तो मौलवी में दाखिला ले लिया आपने, लेकिन ज़िंदगी भर वो घुटन रही कि मैं हाफिज़ नहीं बन सका। कुरान से इतना इश्क था, कसम खुदा की, रात की जिस पहर में आप उनके रूम में दाखिल हो जाइए, बयानुल कुरान होगा, या तो वो होंगे या कुरान की कोई तफसीर की किताब होगी। क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों इतना मुताला करते हैं? जो पढ़ता है उसको उतना ही मज़ा आता है। उड़ीसा में माहौल ही नहीं है, मिजाज ही नहीं है मुताले का। इसीलिए तो हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर कहा था कि हमारे उड़ीसा का बहरुल उलूम यानी इल्म का समंदर है। बहरहाल आप में वो तड़प थी, आप पूरी जिंदगी भर कुरान से आपका लगाव रहा, आप कुरान को याद करते रहे। मामूल ये रहा हर दिन मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन पढ़ते, उसमें कुरान की तिलावत करते, तहज्जुद पढ़ते, उसमें कुरान की तिलावत करते। इस तरह से आपने 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए, लेकिन अभी भी मुकम्मल हाफिज़ नहीं हो सके। 20 पारा हिफ्ज़, वो तड़प थी। अब जब आप 1 साल पहले डायलिसिस के लिए दाखिल हुए, तजवीज़ ये हुआ कि आपकी डायलिसिस शुरू कर दी जाए। अब हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस होता। डायलिसिस का मतलब ये है कि खून को निकाला जाता, उसको रिफ़ाइन किया जाता, फिर दाखिल किया जाता। उसमें इंसान इंतहाई कमज़ोर लागर हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती चलने फिरने की, उठने बैठने की, न खाने को कोई चीज़। पूरे 24 घंटे में सिर्फ ½ लीटर पानी पीने की इजाज़त, ½ लीटर पानी पीने की इजाज़त हो, कैसे इंसान ज़िंदगी गुजारेगा? उस हालत में आपने कहा अब मौका बहुत अच्छा है, अब मौका बहुत अच्छा है, अब मेरा कोई सफ़र नहीं होगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अभी इंतकाल से चंद हफ्ते शायद पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले की बात है, आपने वालिदा से कहा मैं हाफिज़ कुरान हो गया।
میں حافظ ہو گیا، کہیں سے چاہو سن لو. 1 سال میں آپ نے 10 پارے حفظ کر لیے. وہ بھی انسان تھے، انہوں نے جب کر لیا، ہم اور آپ چاہیں گے کیا قرآن کی تصحیح نہیں کر سکتے؟ حافظ نہیں بن سکے، کم سے کم وہ چند وہ صورتیں جن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کو تلاوت تو صحیح کر لیں، نماز کا طریقہ تو صحیح کر لیں. اپنے اکابرین کو جب انہوں نے اپنی نظر میں رکھا تو اکابرین کے طرز عمل پر جب چلے تو وہ بھی حافظ قرآن ہو گئے. اور وہی تڑپ تھی کہ انہوں نے 7 کے 7 بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی پہچان قاری صدیق صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہو اور اس نے پوری زندگی اس علم کے ذریعے اللہ کی خدمت کی ہو، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ساری اولاد کو اسی راستے میں لے جائے. اور اگر کسی ایک کو بھی اس نے دوسرا راستہ دکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی عظمت اس کے دل میں ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علم کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، تبھی تو وہ بھیج رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے. آپ نے پوری زندگی پوری رات گزار دی جاگ کر اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، کتابوں کے مطالعے میں. ایک جگہ پروگرام میں گئے، رات میں جا رہے تھے، گرنے لگے، لوگوں نے پکڑ لیا. کسی نے آگے بڑھ کر کہا، بڑے عالم نے، کہ حضرت آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیے. کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو رات میں مجھے سلا سکے، کوئی طاقت نہیں جو رات میں مجھے سلا سکے. کس طرح سے اللہ سے اپنی بات کو منوایا کرتے تھے. جس طرح معصوم بچہ سر پٹک پٹک کر اپنی ماں کے سامنے روتا ہے اور اپنی بات کو منواتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کو اسی طرح روتے ہوئے. آپ کے واقعات کو بتانے سے پہلے ایک بات اور واضح کر دوں. کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی عادت کے خلاف جو چیز ہو اس کو کہتے ہیں کرامت، اور وہی چیز اگر نبی کے ہاتھ میں ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مشکیزے میں کچھ پانی ہے؟ فرمایا ہاں. آپ مشکیزے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ کو نکالتے ہیں تو مشکیزے سے فوارہ مار کر پانی نکلتا ہے. پورے قافلے والے اس پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں معجزہ، اس لیے کہ وہاں سے تو پانی کا فوارہ نہیں تھا. پانی کیسے نکلا؟ عادت کے خلاف، اسی کو کہتے ہیں معجزہ. اور اسی طرح اگر ولی کے ہاتھ میں ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں اس طرح کی چیزوں کا ہونا یہ کیا ہے؟ برحق ہے، گرچہ یہ ولی ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا انسان جو باشرہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے غیر مسلم ہے، وہ کچھ مجاہدات کر کے اگر کچھ کرامت دکھا دے تو کیا مانیں؟ اس کو اللہ کا ولی مان لیں؟ نہیں مان سکتے. اللہ کے ولی کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ متبع سنت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنانے والا ہو. آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، ایک صاحب آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے، بلاتے ہیں ادھر آؤ، دیکھ لو یہ مولوی سنت کے خلاف نہیں پہن رہا ہے چپل. مسجد سے پیر نکالنے، مسجد میں پیر داخل کرنے، جوتا پہننے، جوتا نکالنے میں بھی آپ کا اہتمام یہ تھا کہ سنت کے خلاف نہیں. حتیٰ کہ آپ کو بے ہوشی کی حالت ہوتی جبکہ آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کوئی کپڑا اتارتے اور غلطی سے اگر دایاں ہاتھ نکالنے لگتے، جھڑک دیتے، اس حالت میں بھی جھڑک دیتے کہ اس ہاتھ سے پہلے نکالو. آپ کی زندگی پوری سنت کے مطابق گزری. جب کوئی انسان سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، کوئی شخص زندگی گزارے گا سنت کے مطابق،
تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا حبیب بن جائے گا، وہ اللہ کا حبیب بنے گا۔ ہم اور آپ بھی اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضرت والا کی طرح مجاہدات کریں گے کہ دین پہ کس طرح چلا کرتے تھے، اللہ سے کیسی اپنی باتیں منوایا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ رویا کرتے تھے، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے۔ ہماری نماز تو اب اس طرح سے ہوتی ہے کہ آئے جلدی سے بس گویا ہمارے ذمے کوئی قرضہ ہو اسے پھینکیں اور بھاگیں، یہی تو فکر ہوتی ہے نا، کوئی ہمارے ذمے ہے بس یہ 4 رکعت نماز پڑھیں اور بھاگیں۔ جدو پور پروگرام میں بھی ہوں، بہت چھوٹا تھا، رات 12:30 بجے آپ مصلی پر جاتے ہیں، پوری مسجد آپ کی اقتدا کر لیتی ہے۔ آج بھی امام صاحب زندہ ہیں، ان سے پوچھیں، حافظ انعام صاحب، پوری مسجد آپ کی اقتدا کرتی ہے، حضرت کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ جب حضرت سلام پھیرتے ہیں صرف امام صاحب باقی رہ جاتے ہیں، پوری مسجد خالی۔ اتنی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی کہ لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ آپ کا ایک عجیب 2 واقعہ بس بتا دوں۔ 29 رمضان ہے، ابھی سبلنگ پہنچا تو ایک صاحب نے بتایا اس واقعہ کو، وہ چشمدید گواہ ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے اکابرین سے بھی پائے جاتے ہیں۔ میرے انہوں نے کہا کہ میں وضو کے لیے چلا گیا، وضو سے جب آیا تو مسجد میں دیکھتا ہوں ایک گول نشب ہے اور روشنی ہے، چمکدار ہے۔ تو میں بہت حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی گاڑی کی روشنی تو نہیں ہے، کوئی ٹارچ تو نہیں مار رہا ہے، چونکہ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا آخری رکعت میں، 29 کی آخری رکعت میں مسجد پوری اندھیرا کر دی جاتی تھی۔ اس روشنی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ روشنی آگے بڑھتے بڑھتے حضرت جی کے پاس آیا اور وہیں کچھ دیر رک کر وہ روشنی غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں نے ایسے ایسے دیکھا، حضرت نے یوں ٹال دیا، کچھ نہیں بتایا۔ لیکن جو بغل میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت پورے تھر رہے ہیں، نماز میں ہل رہے ہیں۔ یہ کیفیت جب حضرت سے پوچھی گئی کیا معاملہ تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو سامنے دیکھ لے تو بندہ تاپ لا پائے گا، برداشت کر پائے گا۔ یہ عجیب سی بات ہے نا، ذہن میں بات نہیں آتی نا کہ اللہ کو کیسے دیکھا جائے گا سامنے۔ ایک مجلس میں صحابہ اکرام موجود ہیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، ایک خوبصورت لباس میں ہیں، آپ کے بال بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن صحابی کوئی پہچانتا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، سیدھا آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور حضرت جبریل امین آپ کی گود پر دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور جبریل امین سوال کرنا شروع کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، آپ تفصیل سے ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسرا سوال جبریل امین کہتے ہیں ومل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول بتاتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو اپنے سامنے پا رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ عبادت کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت میں نقص ہے، کمی ہے، اس لیے ہماری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دماغ میں یہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دونوں کیفیت نہیں ہے تو پھر ہماری نماز کیسی؟ اب تو ہم نماز میں ہی حساب کتاب کرتے ہیں دکان کا، بازار کی کیفیت پتہ نہیں کہاں کہاں کہ ہمارے ذہن گھومتا ہے۔ کب؟ اس لیے کہ ہمارے دونوں چیزیں ہمارے ذہن سے غائب ہیں۔ بہرحال اس رمضان میں آپ نے دعا کی، ختم تراویح کی۔ جب دعا آپ نے فرمایا تو آپ دعا کی حالت میں یہاں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو کر آگے چلے جاتے، پھر پیچھے آتے، آگے چلے جاتے، پھر پیچھے آتے۔ اب اندھیری مسجد ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو سامنے ہے آس پاس وہ لوگوں نے دیکھا۔
حضرت سے بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے بتانے سے انکار کیا. بار بار اصرار کرنے پر حضرت نے بتایا کہ دعا کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تشریف لائے تھے. ان سب نے مجھ سے گلے ملا اور میں انہیں چھوڑ کر کچھ دوری پر آیا ہوں. آپ زندگی میں زندہ اور بغیر سوئے حالت میں بھی اللہ کے رسول کی زیارت کر لیا کرتے تھے. آسام کے ایک بزرگ مولانا احمد علی صاحب گزرے، حضرت شیخ الاسلام کے خلفاء میں، طالب علم کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں جب وہ پڑھتے پڑھتے آنکھ بند کر لیتے، استاد بھی کتاب بند کر کے آنکھ بند کر لیتے. جب پوچھا گیا تو استاد کہتے کہ جب یہ آنکھ بند کرتا ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں بھی آنکھ بند کر کے وقت کو غنیمت جان کر میں بھی زیارت کر لیتا ہوں. کیسے لوگ تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہرحال آپ اس اڑیسہ کے لیے، اس علاقے کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، رحمت ہی رحمت تھے. آپ کے اندر تڑپ تھی لوگوں کی اصلاح کی، آپ کے اندر تڑپ تھی برائی کے خاتمے کی، آپ کے اندر تڑپ تھی کہ لوگ کیسے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے دربار میں جھکنے والے بن جائیں. آپ نے ذوف کی حالت میں بھی سفر نہیں چھوڑا. بالکل آپ آخر وقت میں جب بہت کمزور ہو گئے تب آپ نے اپنا سفر روکا. ورنہ یاد ہے مجھے بھی، میں ان کے ساتھ آیا تھا، یہاں بیان کرنے کی قوت نہیں تھی. میں نے شاید 45 منٹ بولا اور حضرت نے چند منٹ بول کر دعا کر دی. بالو بسی گئے. لوگوں نے کہا حضرت 1 گھنٹہ بولنا ہے. نہیں، اس کو اکرم کو دے دو، میں تو صرف 2 بات کہہ کر دعا کر دوں گا. آپ میں طاقت نہیں تھی لیکن آپ نے سفار نہیں چھوڑے. یہ تڑپ تھی. لیکن لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید یہ جو پروگراموں میں جاتے ہیں ہدیے ملتے ہیں اس وجہ سے. آپ کو عجیب بات بتا دوں، ہمارے قریب علاقے میں ایک پروگرام آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں گواہ ہوں. وہاں پروگرام میں گئے، بہت حضرت کے چاہنے والے تھے. انہوں نے تمام علماء کے لیے جوڑے بنوائے تھے، کپڑے بنوائے تھے. بیان کے بعد سب کو ہدیہ دیا، سب نے قبول کر لیا. جب حضرت کی باری آئی حضرت نے واپس کر دیا، قبول نہیں کیا. حضرت نے واپس کر دیا. اب بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے بعد میں آ کے پوچھا آپ سے کہ آپ نے واپس کیوں کر دیا، ہدیہ تو قبول کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہاں کچھ ملے گا، میں اگر لے لیتا تو پھر میں نفس کی بات پر عمل کر لیتا. کتنا نفس کی نگرانی کیا کرتے تھے. یہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا. نفس میں، دل میں بات آنے کی وجہ سے آپ نے اس ہدیے کو رد کر دیا. جس شخص نے اس ہدیے کو دل میں آنے کی وجہ سے رد کر دیا ہو، اس نے پوری زندگی اس لیے سفر کیا ہوگا کہ مجھے ہدیے ملیں گے. سوچیں، اس نے پوری زندگی اپنے آپ کو لٹا دیا قوم کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج پورے اڑیسہ میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے نام ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جو باتیں ہیں، ان کی نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی، ان کا روزہ کس طرح سے ہوتا تھا، اس عمر میں بھی انہوں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا. جبکہ ڈائلیسس کا زمانہ، کمزوری کا زمانہ، اس حالت میں روزے کا امکان نہیں. ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس میں سائن کرنا ہوگا کہ کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذمے. آپ کہتے ہیں سائن کر دو، کچھ نہیں ہوگا. آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی. آج ہم سے صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی. آج ہم سے کیا ڈائبٹیز ہو جائے، کیا ذرا سی بیماری ہو جائے، روزہ نہیں، بہانا. دن دہاڑے ہم پان کھا کر سڑکوں پہ تھوکتے ہوئے پھرتے ہیں، رمضان کی توہین کرتے ہیں. کیسے لوگ تھے. انہی کی برکت سے ہم اور آپ عافیت کے ساتھ تھے. اللہ کرے ان کی جگہ کوئی اور پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اور آپ عافیت کے ساتھ رہیں. جنہوں نے پوری زندگی روزہ نہیں چھوڑا، نمازیں نہیں چھوڑی، ہم اور آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں.
کہ ہم سے بھی روزہ نہیں چھوٹے گا، ہم سے بھی نمازیں نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، بس اس کا ترجمہ کر دوں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تو مطلب محدثین نے بتائے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت آنی ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی 30 سال میں جاتا ہے، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، اس سے اوپر نہیں۔ جب ہمارے وقت متعین ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اس زندگی کو ہم انگلیوں سے شمار کر سکتے ہیں، اس زندگی کی تو ہمیں فکر ہے جس زندگی کو ہم انگلیوں سے شمار نہیں کر سکتے، جو لامتناہی زندگی ہے، اس زندگی کی ہمیں فکر نہیں، اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو موت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت آئے گا، موت آئے گی۔ دوسرا، مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو، یعنی نفس کو مار دو، نفس کے خلاف کرو، تبھی کامیاب ہوگے، تبھی کامیاب ہوگے۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور حساب و کتاب کے ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی میں ہم نے کیا کیا، نمازیں کتنی پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنوں کا ہم نے حق مارا، کتنوں سے ہم نے حق چھینا، یہ سارے حساب و کتاب اللہ کے دربار میں ہونا ہے۔ اس دن یہ پوچھ گچھ ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، اس عدالت میں یہ سارے معاملے آئیں گے۔ جب اس سارے معاملے آئیں گے تو اس دن سے پہلے اپنے حساب و کتاب کو صاف کر لو۔ اس کا طریقہ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر دن رات میں سونے سے پہلے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا، صرف چند منٹ کی بات ہے، ہر دن رات میں سونے سے پہلے ہم بستر پہ جائیں، پہلے تو باوضو جائیں، سردی ہے تو کیا ہو گیا، وضو کر کے، کیا پتا اسی نیند کی حالت میں موت آ جائے۔ ہمارے اکابرین تو روزہ اس لیے رکھتے رہے پتہ نہیں موت آ جائے اور میں بے روزی کی حالت میں جاؤں، ہم اتنی نہیں کر سکتے کہ رات میں وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ کریں گے نا، وضو سے کر کے سوئیں گے، اور جب بستر پر جائیں تو چند منٹ سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں اور غور کریں کہ میں جب صبح اٹھا آج میری نماز قضا ہو گئی، جب میں صبح اٹھا میں نے فلاں کو گالی دی، آج میں جب صبح اٹھا میں نے فلاں کام اچھا کیا، فلاں کام برا کیا، یہ ساری گنتے چلے جائیے، جتنے برے کام اس پر توبہ کرتے چلے جائیے، جتنے اچھے کام اس پر شکریہ ادا کرتے چلے جائیے۔ ہر دن کا یہ معمول بنا لیجئے، یہ چند منٹ کی بات ہے، 2-3 منٹ کے اندر سارے معاملے ہو جائیں گے، صبح سے لے کے شام تک کے معاملات۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو توبے کی حالت میں آئے گی، کلمے کے ساتھ آئے گی، ایمان کی حالت میں جائیں گے، اور جب ایمان کی حالت میں جائیں گے تو انشاءاللہ جنت کی باغات ہماری منتظر ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔